माइदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन व बिलायति गाली इब्न अबी तालिब। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। कायम टीवी कनाडा की तरफ से आज हम शहादत मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिलसिले में हाजिर हुए हैं। तो आज मौला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ मुल्की मारूफ ज़ाकिरा जनाब मुनव्वर ज़ैदी साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम मौला इमाम सादिक के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शहादत है मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके बारे में हमें बताएं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, ताकि हमारे मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन इससे फैज़याब हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहम। क्योंकि बाक़रुल उलूम अलैहिस्सलाम, ये क्योंकि इनके वालिद बाक़रुल उलूम यानी इल्म को शिगाफ़्ता करने वाले, फिर दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और उनकी ही यूँ समझें कि उनके ज़ेर साया दादा की और वालिद की इन्होंने तरबियत पाई। तो उन्हीं के ज़माने में मदरसे चौथे इमाम ने शुरू किया। चौथे इमाम से फिर हज़रत बाक़रुल उलूम ने बहुत सारे उलूम के बाब खोले, और इसीलिए उनको बाक़रुल उलूम कहा जाता है कि इल्म को शगाफ़्ता करने वाला। तो उसके बाद जैसे हमारे चौथे इमाम की शहादत हुई, तो पाँचवें इमाम हज़रत बाक़रुल उलूम ने तो शुरू किया मदरसा, और उनके बहुत सारे शागिर्द, और इल्म बहुत फैलता रहा, इल्म के चिराग रोशन होते रहे। लेकिन जब उनकी भी शहादत हो गई, आपको तो मालूम ही है कि बनी अब्बास, बनी उमैया मुसलसल अइम्मा ताहिरीन को जहर देते रहे और शहादतें होती रहीं। दो ही इमाम तलवार से शहीद हुए, बाकी तो सारे इमाम जो हैं जहर से शहीद किए गए। छठे इमाम को सबसे ज़्यादा इल्म फैलाने का मौका मिला, क्योंकि उस वक्त बनी उमैया और बनी अब्बास दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ये इतना ज़्यादा छठे इमाम की तरफ इनकी तवज्जो नहीं थी, तो इमाम ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, और यहाँ तक कि आपके शागिर्द 4000 से ज़ायद हो गए। और आप हिजाज़ में मस्जिद नबवी में दर्स देते थे, तदरीस करते थे, और मुसलसल आप इतने बिज़ी रहते थे कि आपके पास टाइम ही नहीं था। या तो खुतबात दे रहे होते थे, या फिर आप पढ़ा रहे होते थे, या आप कुछ लिख रहे होते थे। मुसलसल बिज़ी रहे, और आपने बेशुमार किताबें लिखी। और इसी तरीके से आपके शागिर्दों में जाबिर बिन हय्यान जैसे, क्योंकि हमारे जो छठे इमाम हैं, इन्होंने तिब्बे नबवी लिखी, और तिब्बे नबवी में यानी मुकम्मल तौर पे इंसानी जिस्म के अंदर कितनी धातें इस्तेमाल हुई हैं, कितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। जैसे 4 तो अरबा अनासिर सबको ही पता है कि पानी, मिट्टी, आग और हवा से इंसान बना है। लेकिन जब इसके अलावा भी इमाम ने फरमाया कि जितनी चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं, उतनी ही चीज़ें इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं। यानी फौलाद भी है तो तांबा भी है, तो ये सब कुछ है, जिंक भी है, नहीं हर चीज़। और इमाम ने फरमाया कि इंसान को जो बीमारियां हैं वो हवा से भी लगती हैं, पानी से भी लगती हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि इंसानी जिस्म से भी कुछ रेज़ जो होती हैं, शुआएँ, यानी वो ख़ारिज होती हैं, और उसकी बिना पर भी इंसान बीमार हो सकता है। तो ये यानी आज से इतने सालों पहले, बरसों पहले, जब इंसानी बीमारियों पर कोई इतनी तहक़ीक़ नहीं थी, और कोई डॉक्टर्स नहीं थे उस ज़माने में, साइंसी तौर पे बिल्कुल ज़ीरो पर था इंसान, तो उस वक्त इमाम ने ये तमाम चीज़ें बयान की, और कौन सी चीज़ें कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कितनी खानी चाहिए। गोश्त जैसे कि इमाम ने फरमाया, और मौला अली का भी कौल है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाओ,
اور اسی طرح امام نے بھی فرمایا کہ چھٹے امام نے کہ گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ تو آپ کے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ نام پیدا کیا یہ مالکی جو ہیں، جن کو امام مانتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور حنفیہ اور جابر بن حیان، جنہوں نے مطلب یوں سمجھیں کہ سائنسی طور پہ جنہوں نے بہت زیادہ ایجادات کی اور اسلامی ایجادات انہوں نے کی، لیکن یہ تھا کہ جب یہ لوگ سب اپنے اپنے شہرت پر بلند ہوئے تو انہوں نے چھٹے امام کا اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے، لیکن 12 کتابوں میں موجود ہے کہ چھٹے امام کے ہی شاگرد تھے۔ تو علمی طور پر تو ان کی بہت زیادہ یعنی اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا، بہت ساری تصانیف ہیں جس میں سب سے زیادہ مشہور طب اسلامی ہے، طب نبوی ہے، اور بہت زیادہ، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس تمام علوم تھے، جن کا یعنی جد جو ہیں وہ باب العلم اور شہر علم ہوں، تو ظاہر تمام علوم کا ہر، کیونکہ جیسے کہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، یعنی ہمارے 12 امام جو ہیں وہ سب کے سب محمد ہیں، یعنی وہی شہر علم بھی ہیں اور باب العلم بھی ہیں۔ لہذا اب کیونکہ موقع چھٹے امام کو زیادہ ملا تو چھٹے امام نے فقہ جعفریہ جو ہے یہ آپ چھٹے امام نے ہی بنائی، اور جس کو ہم اس وقت شریعت کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اس کو امام کی شریعت ہے، یہ چھٹے امام کی کاوش ہے۔ اور دوسرے کہ امام کا تو معجزہ جو ہے وہ معجزات بہت مشہور ہیں چھٹے امام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا 22 رجب کا جو معجزہ ہے وہ بہت مشہور ہے رزق کے حوالے سے۔ آپ نے رزق کے حوالے سے دعائیں بھی بتائی ہیں، آپ نے رزق کے حوالے سے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے، اس کے لیے بہت ساری قرآنی آیات بھی ہم نے بتائی ہیں، تسبیحات بتائی ہیں، کہ جیسے آپ تسبیح جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام پر آپ نے بڑا زور دیا کہ آپ جب تک جنبش نہ کریں نماز پڑھنے کے بعد کہ میں 1000 رکعت سے بھی زیادہ افضل سمجھتا ہوں تسبیح جناب سیدہ علیہ السلام کو، کہ میں بغیر جنبش کیے آپ اگر تسبیح سیدہ بڑے آرام سے پڑھیں تو آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو۔ تو چھٹے امام کی بہت زیادہ تصانیف بھی ہیں، آپ کے بہت معجزات بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بڑی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مزید جو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ طب نبوی ہے یا طب کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا، تو اس میں کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں جیسے مولانا نے بتایا اس کا علاج بھی بتائیں، جیسے مچھلی کے اوپر کہتے ہیں کہ دودھ نہ پئیں تو اس سے جذام ہو جاتا ہے، یہ بھی مولانا نے بتایا جی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے جو مزید چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں طب نبوی میں جیسے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے کلونجی کو استعمال کرے تو بہت ساری بیماریاں، مطلب 100 بیماریاں کا علاج ہے، یعنی ہر سوائے موت کے۔ اور مولا علی کا بھی فرمان ہے اور چھٹے امام کا بھی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کلونجی کو ہم روزانہ استعمال کریں، چند دانے ہم استعمال کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شافی اسم پڑھ کر ہم اس کو کھا لیں پانی کے ساتھ، تو بہت ساری یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دوسرے یہ کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ مچھلی اور کون سے زمانے میں کھانی چاہیے، جیسے کہ اب یہ جون آ رہا ہے، جولائی ہے، اگست ہے، تو اس میں مچھلی کھانے کو امام نے منع کیا۔ اب امام نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں نہیں کھائیں آپ، اس لیے کہ اس مہینوں میں مچھلی جو ہے وہ بچے دیتی ہے، ایگز ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہے، اور اگر وہ مطلب کھائے جائیں گے تو نقصان دہ ہے اور ہم بیمار ہو جائیں گے اسے کھانے سے، اور اگر خدا نخواستہ دودھ پی لیا تو اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا کہ جس مہینے میں رے آتی ہے، اب یعنی دیکھیں کتنے آسان کر کے امام نے سمجھایا کہ جس مہینے میں رے آتی ہے اس مہینوں میں آپ مچھلی کھا سکتے ہیں،
مطلب یہ کہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، جس میں بھی رے آ رہی ہے آپ اس مہینوں میں آپ کھا سکتے ہیں، ستمبر میں آپ کھا سکتے ہیں. اور مچھلی جو ہے، کیونکہ سی فوڈ جتنا بھی ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ سی فوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ وائٹ میٹ ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اگر آپ کوئی بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک تو بسم اللہ کر کے اب کھانا شروع کریں. مولا نے کھانے کی تہذیب بھی بتائی ہے، اور مولا نے یہ بتایا کہ آپ کو 32 دانت اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو نوالے کو اچھی طرح چبائیں، یعنی کھانے کی پوری طرح تہذیب سکھائی کہ جلدی جلدی نہ کھانا کھائیں، گرم کھانا نہ کھائیں. 32 دانت ہیں تو 32 دفعہ چبائیں تاکہ آپ کے معدے کو کم سے کم کام کرنا پڑے. اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ گرم کھانا نہ تناول کریں، اس سے آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچے گا. اچھا، پھر امام نے پوری نصیحت کی ہے. بادشاہ کے نام بھی آپ کی ایک نصیحت ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی پھر اس کے بعد نصیحت کی اپنے زمانے کے، جب آپ ولی عہد بنے تھے تو 8ویں امام نے بھی کی. تو آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے جو پانی پیا جائے گا تو وہ ہے شفا، اور کھانے کے درمیان پانی پئیں گے تو وہ علاج، لیکن کھانا کھانے کے بعد پانی پئیں گے تو وہ بیماری ہے. یعنی کھانے سے پہلے اگر پانی پی لیں گے تو سمجھیں آپ کم کھانا کھائیں گے. تو امام نے بار بار یہ فرمایا کہ زیادہ کھانا مت کھائیں، مطلب شکم سیر ہو کر نہ کھائیں. کم کھانا کھائیں گے تو آپ کی عمر طویل ہوگی، زیادہ کھانا کھائیں گے تو عمر کم ہوگی. تو امام نے یہ بھی راز بتا دیا کہ طویل عمر بھی ہو سکتی ہے. اب یہ جو بات ہے کہ جی موت کا ایک دن معین ہے، جیسے شعر بھی ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. لیکن معین ضرور ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی عمر کو زیادہ اور کم بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے. اگر ہم احتیاط کا دامن اہل بیت کے صدقے میں ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو چلائیں جس طرح اہل بیت نے بتایا کہ اتنا کھانا کھاؤ، ایسے پانی پیو، اس طرح مطلب ہمارے بسم اللہ سے شروع ہو کر کہ آپ رزق تناول کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جو بھی اس سے لے کر اور آپ نے تمام چیزیں ہمیں بیان کی ہیں جو ہماری زندگی کے اصول ہیں، جن میں اگر ہم ان اصولوں پر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہماری طویل عمر بھی ہو سکتی ہے، ہم اچھی صحت بھی سے بھی گزر ہوتی ہے، ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور مالی طور پر بھی ہمارے اچھے زندگی بسر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے اتنی اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تو اب ہم اس وقت وقفے کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی آپ نے اس میں جو رے بولا ہے نا، رے اس زمانے میں جنوری فروری کب تھا بھائی؟ جی معزز سامعین، ہم واپس آ گئے ہیں اور بریک سے، اور اب ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے امام مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ان کی شہادت کے سلسلے میں ہم نے جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے جو باقی باتیں ہیں جو ہم نے پوچھنی ہیں ان سے، تو آئی چلتے ہیں ہم ذاکرہ کے پاس کہ باقی چیزیں ان سے پوچھیں کہ مولا کے رعب اور جلال کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا ان کا رعب اور جلال تھا. وہ اس کا ایک واقعہ بھی ہے جو ان کے دربار میں ہوا تھا، وہ کیا تھا وہ بتائیں. منصور دوانقی کیونکہ بہت ظالم بادشاہ تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ اہل بیت کی کسی طریقے سے تذلیل کی جائے، نعوذ باللہ، اور کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. کیونکہ امام کے شاگرد اور آپ کا علم کا شہرت اور آپ کی عظمت و جلالت کی باتیں بہت زیادہ شعراء آفاق ہو چکی تھی، تو اس کو حسد اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اس نے کہا کہ آج ان کو بلاتا ہوں دربار میں اور میں قتل کر دوں گا. اور تمام درباریوں سے کہا کہ خبردار کوئی بھی نہ اپنی جگہ سے اٹھے ان کی تعظیم کے لیے. اگر ان کا یہاں پر کوئی شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے گا، اور میں بھی نہیں اٹھوں گا، اور اپنے بیٹے سے کرنے گا تم بھی نہیں اٹھنا. اور اپنے جتنے دربان تھے ان سے کہا کہ کوئی بھی، کیونکہ بھاری بھاری پردے زربفت کے ڈلے ہوئے تھے دربار میں، بڑے قیمتی پردے تھے اور بڑے بھاری پردے تھے، کہا کہ ان کے لیے کوئی بھی دربان جو ہے وہ پردہ نہ اٹھائے اور سب لوگ اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہیں. تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے.
امام کو بلایا گیا. امام جیسے ہی تشریف لائے اتنی تیز ہوا چلی، بھلا اللہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے آل محمد و آل محمد کی تذلیل ہو، نعوذ باللہ. ہوا اتنی تیز چلی کہ سارے پردے اٹھ گئے اور خود بخود اٹھے رہے. امام گزرتے ہوئے دربار تک پہنچے. جیسے ہی امام نے دربار میں قدم رکھا، یہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا، بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہوا. جیسے ہی یہ خود کھڑا ہوا، کیونکہ بادشاہ وقت تھا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور دم بخود ہو گئے. اور اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی دم بخود تھا، اور اس نے فوراً تخت سے ہٹا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھیے، یہاں تشریف رکھیے، یہ جگہ آپ کی ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے اس تخت سے خون کی بو آتی ہے، تخت ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ممبر نصب کیا جائے. تو اس نے ممبر نصب کروایا. امام ممبر پر بیٹھے اور یہ جب ایسا رعب و جلال تھا آپ کا کہ مجمع بالکل ساکت تھا اور ہر کوئی چہرہ انور سے کہ جو نور ساتے تھا. تو خود بادشاہ بھی مبہوت تھا اور بادشاہ کا بیٹا بھی، اور جتنے درباری تھے وہ سب امام کی طرف دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ہمارے نفس ہمارے قابو میں نہیں، ہمارے جسم ہمارے قابو میں نہیں. جب امام نے کہا تو نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کو ایسے ہی بلایا تھا، آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا اور کوئی بات نہیں تھی، میں نے بس ایسے ہی آپ کو تکلیف دی. امام نے کہا کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے اور یہ کہہ کر اگر تجھے کوئی کام نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں. امام چلے گئے. جب چلے گئے تو لوگ اس وقت تک نہیں بیٹھے. یہ جب بیٹھا تو سب سے پہلے اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی نہ اٹھے اور سب سے پہلے آپ ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو اس نے کہا میں کیا کرتا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی میرا جسم تو میرے اختیار میں ہی نہیں رہا، ایسا لگا کہ جسے مجھے کسی نے کھینچ کر کھڑا کر دیا. تو جو نفسوں کے امام ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ یاسین میں ہے کہ کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے گھیر دیا ہر شے کو امام مبین میں. تو ہمارے تو ہر 12 کے 12 امام مبین ہیں. تو امام کی شان یہ تھی. لیکن آخر حسد کب تک دباتا؟ منصور دوانقی نے آخر وہی کیا جو اس کے آباء و اجداد نے کیا تھا کہ امام کو اسی طرح سے پھر. اچھا، ایک واقعہ جو مجھے یاد پڑا ہے کہ حضرت داؤد تھے تبائی کے نام سے، ایسے ہی کچھ تھے جن کو انہوں نے کئی دفعہ پوچھا مولا سے کہ مجھے نصیحت کریں. تو مولا نے ایک واقعہ تمہیں سنا دو. وہ ایک نصیحت تھی اس طریقے سے کہ بار بار انہوں نے پوچھا کہ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بتائیں کہ کوئی ایسی مجھے نصیحت کریں. تو مولا خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ پوچھا مولا سے. تو پھر اس وقت جب یہ بات ہوئی کہ پھر دوبارہ اس نے پوچھا تو مولا نے اس کو یہ جملے ادا کیے کہ یہ سن کر امام نے ان سے پوچھا، میں اس میں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کے مفہوم ہے ایک طریقے سے، مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد حضرت علی میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں ہے، ہم عمل صالح سے ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے جو مولا کی شہادت ہے، جس جو ایک قربناک شہادت تھی مولا کی، اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے شہادت ان کی ہوئی اور کیا واقعات اس طریقے کے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے مولا کی شہادت ہوئی. امام پر کئی دفعہ اٹیک کیے گئے، جس کو کہا ہے کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی، کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی، کئی دفعہ آپ کو دربار میں بلا کر قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، لیکن ہر دفعہ امام کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا تھا. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ مشیت ایزدی جب کام کرتی ہے تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ اس نے پہلے تو امام کے گھر کو آگ لگائی، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے بیوی کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی، اسی طرح ان کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. اور جب ان کی بچیاں چھٹے امام کی شہادت بڑی مطلب جس کو کہا جائے
اس اعتبار سے بہت زیادہ دل گرفتہ کر دیتی انسان کو کہ اس قدر آگ لگی، تو کیونکہ گھر میں کنواں تھا تو تمام غلام جتنے بھی تھے، آپ کے ملازمین جتنے تھے، وہ سب آگ بجھانے میں لگ گئے. اور امام کی نظر جب صحن میں پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ چادریں پہنی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں. تو امام ایک دیوار کے سہارے بیٹھ کر اتنا روئے کہ غلام نے جب دیکھا ایک نے، تو آ کر امام سے کہنے لگا کہ مولا آپ نہ تو آگ بجھانے میں مدد کریں، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا، ہم آگ بجھا رہے ہیں. تو امام کہنے لگے مجھے بس یہ وجہ نہیں ہے کہ آگ لگی ہوئی اور تم لوگ بجھا رہے، مجھے تو شام غریبہ یاد آ گئی، کیونکہ میری پھوپھیاں جو تھیں اس وقت اتنی بے آسرا تھی کہ گھر کوئی بھی نہیں تھا، نہ غازی عباس علمدار تھے، نہ مولا حسین تھے. سب کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگی تو میری پھوپھیاں جو تھیں وہ اسی طرح دیوانہ وار ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی. اور میرے دادا بیمار تھے اور ان کو میری پھوپھی نکال کر کس طریقے سے بیماری بستر سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر باہر کھینچ کر لے کر آئی تھی. کوئی سہارا نہیں تھا، اور ان کا وہ بھاگنا اور ان کا وہ تڑپنا اور وہ اپنی چادروں کو بچانا، اور جو چادریں جس طریقے سے چھینی جا رہی تھی کہ شمر ان کی چادریں چھین رہا تھا. اور میری جو پھوپھی جو تھیں وہ سکینہ، شہزادی سکینہ کو بچانے میں لگی ہوئی تھی، اور شمر نے کس طرح تماچے مار کر، یتیمی کا پہلا تماچا سکینہ شہزادی کو لگا، اور پھر ان کی بالیاں چھیننا، وہ مجھے سب شام غریبہ یاد آ گیا. اور پھر ان کی محفل میں ایک شاعر تھا جو کہ ان کی شعر کہا کرتا تھا اہل بیت کی شان میں، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، ایام ازاں شروع ہو چکے تھے شام، تو آپ نے کہا کہ تیرے بابا جو تھے وہ ہماری اہل بیت کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے، مرثیہ کہا کرتے تھے، کیا تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں بھی کہہ لیتا ہوں. تو مولا نے کہا اس نے شعر پڑھنا چاہا، آپ نے کہا ٹھہر جا، آپ نے کہا یہاں پردہ لگایا جائے. پھر جب پردہ لگ گیا تو آپ نے کہا کہ میری ماں کو بلاؤ، میری بہنوں کو بلاؤ اور پردے کے پیچھے بٹھاؤ، اور ان سے کہو کہ مجلس شروع ہو رہی ہے میرے جد کی. جب مجلس شروع ہوئی تو اس نے جو پڑھنا شروع کیا، جیسے کہ آج بھی ہمارے تحت اللفظ پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح اس نے پڑھنا شروع کیا. اور اس نے اشعار میں یہ جب شام غریبہ کا منظر کھینچا تو امام اتنا روئے، اور وہاں سے بلند آواز، خواتین کی آواز بلند ہوئی رونے کی. تو وہ کیونکہ ان کی والدہ کا نام ام فروہ تھا، تو بی بی ام فروہ کا نام لے کر اس نے، شاعر کیونکہ انہی کے خاندان سے تھا، اس نے کہا کہ شہزادی آپ سن رہی ہیں، اور کاش اگر آپ کربلا میں ہوتی تو آپ کا کیا حال ہوتا کہ جب وہاں پر چادریں کھینچی جا رہی تھیں آپ کو، تو اگر یہاں پر چادر کوئی خدا نہ خواستہ کھینچے گا تو آپ کا بیٹا آپ کو جا کے، آپ روئیں گی تو گلے سے لگائے گا، آپ کو پیار کرے گا، آپ سے ہمدردی کرے گا، آپ کی چادر کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن کربلا کے میدان میں تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، جہاں پر شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور مولا حسین کا وہ لاشا تڑپ رہا تھا. اور جب جب سر کٹا ہوا آپ نے نیزے پر دیکھا تو شہزادی کا عالم کیا تھا. تو ہمارے چھٹے امام ہر محرم میں بہت اہتمام کرتے تھے. جہاں پہلی محرم کا چاند نظر آتا تھا، یہ جو آج ہم مجلسیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے چھٹے امام کی بہت بڑی ہمیں تحفہ ہے کہ ہم چھٹے امام کی، سمجھیں یوں کہا جائے نیابت میں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام بہت اہتمام کرتے تھے. پھر 8ویں امام نے بھی اہتمام کیا مجالس کا، اور آج تک ہم مجالس اسی طریقے سے کر رہے ہیں. اور اللہ کرے ہمیں خلوص نیت ویسے ہی ہمیں نصیب ہو. چھٹے امام کی شہادت اسی طرح، جب اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ اب آگ بھی لگا دی گھر میں تب بھی شہادت نہیں ہوئی، اس نے وہی طریقہ اختیار کیا زہر کا، کہ اسی طرح زہر اس نے، اب کچھ روایت میں ہے کہ وضو کے پانی میں دیا، کچھ روایت میں ہے کہ انگور میں دیا، بہرحال امام کو زہر دیا گیا اور زہر کے ذریعے امام کی شہادت ہوئی. اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ مطلب ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ منصور دوانقی کے زمانے میں شہادت، حسد اتنا زیادہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہم تخت پر بیٹھے ہیں تب بھی ہمارے پاس عزت وہ نہیں ہے.
یہ تخت پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے، لیکن ان کی عزت و احترام جو لوگوں کی نگاہوں میں وہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ بس اس حسد نے ان کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. جبکہ اللہ نے کہا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. دولت ہونے سے اور تخت حکومت ہونے سے عزت نہیں ملا کرتی. عزت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور عزت انہی کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موقع کے اوپر اچھے طریقے سے ہمیں یہ چیزیں بتائیں. تو معزز سامعین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جس میں ہم نے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد. ان پہ ہم نے ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی اور اس کو ہم نے جانا کہ کیسے شہادت ہوئی اور ان کی زندگی کیسے گزری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے خلوص دل سے، اور ہم امام کے پیروکاروں میں شامل ہوں. تو آج کا پروگرام ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.